बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा की बरियत पर मुस्लिम लीग नून कल जश्न मना रही है और इस मौके पर शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे और खुशी ज़ाहिर की जाएगी जिसका उन्हें हक़ है। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें ये सवाल भी उठाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये नाजायज़ मुकदमा बनाया और इंसाफ का कत्ल किया और सियासी एजेंडे को नाफज करने के लिए अदालती साख भी तबाह कर दी, और वो फैज़ साहब जिन्होंने मरियम नवाज़ साहबा को सज़ा दिलवाने के लिए 2 साल मेहनत की, उनका भी एहतसाब कोई करेगा कि नहीं करेगा। और इस संगीन जुर्म में जो मुलव्वस किरदार हैं, फैज़, साकिब निसार, एजाजुल हसन और दूसरे कई किरदार हैं, तो इनकी अगर आप अदालत के अंदर चाराजोई नहीं कर सकते तो कम से कम आवाम को ये बताएं कि ये वो स्याह किरदार है जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाल दिया, पाकिस्तान के वजूद को दाव पर लगा दिया अपना एक एजेंडा नाफज करने के लिए, और एक महा चोर, महा डकैत, महा फ्रॉड, महा ठग को हुकूमत दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया, जिसके नतीजे में जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत 2 वक्त का खाना खाने की सलाहियत से महरूम हो चुकी है और महंगाई बढ़ती जा रही है, मईशत डूबती जा रही है। अगर मिन्नत तरले करके कर्ज़े ना लिए जाएँ तो पाकिस्तान की नैया बीच भंवर में इस तरह डूबे कि फिर उभर ना सके। कई मरतबा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा पैदा हुआ। अगर सऊदी अरब और चीन दस्तगीरी ना करते तो हमने दिवालिया हो जाना था, और दिवालिया होने का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान की कोई चीज़ बरामद नहीं कर सकता, कोई चीज़ दरामद नहीं कर सकता, पाकिस्तान के असासे पूरी दुनिया में ज़ब्त हो जाते हैं, कोई मदद देने वाला नहीं रहता, कोई कर्ज देने वाला नहीं रहता। और इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार ये 4-5 लोग हैं जिनके मैंने नाम गिनवाए। तो इनके एहतसाब की भी कोई तहरीक चलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सतह पर हो, क्योंकि मामले को सिर्फ खुशी के जश्न में दबा देना ठीक नहीं है। नाज़रीन, हैरत की बात है कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें अदालत ने माना कि कोई इसमें सबूत नहीं है, कोई शहादत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कुछ भी इसमें कंटेंट नहीं है, कुछ भी इसमें सब्सटेंस नहीं है, तो ये मुकदमा जो 4 साल बाद अपने अंजाम पर पहुंचा है, यानी नज़र सानी की अपील का, तो ये मुकदमा तो ऐसा था कि पहली ही 2 समातों में इससे उड़ जाना चाहिए था। ये इसको 4 साल क्यों लगे, और इस 4 साल के दौरान में जो होता रहा, मरियम नवाज़ की किरदार कुशी, बेमिसाल किरदार कुशी रियासती इदारों ने की, इमरान खान ने की, इमरान खान के ले पालक अनासर ने की, मीडिया पर बैठे हुए झूठ बोलने के आदी और माल कमाने के आदी एंकर पर्सनस ने की, कालम नगारों ने की, तो इसका जवाब कौन देगा। और फिर ये कि सिर्फ मरियम नवाज़ की किरदार कुशी नहीं हुई, बल्कि उन्हें जेल में डाला गया, नैब की जेल में डाला गया, वहाँ कैद तन्हाई में रखा गया, वहाँ उन्हें पंखा तक नहीं दिया गया, और खबासत की इंतहा, इमरान खान की ज़हनी पस्ती और गलाजत की इंतहा कि इमरान खान ने हुक्म दिया कि मरियम नवाज़ के कमरे में, बल्कि बाथरूम में कैमरे लगाए जाएँ ताकि जो वीडियो बने फिर उनको वायरल किया जा सके, क्योंकि पीटीआई का जो मीडिया सेल है वो इसी किस्म की चीज़ें अपलोड करता है, इसी किस्म की चीज़ें फैलाता है, और नौजवानों की एक बड़ी तादाद को इन्हीं किस्म की गलीज़ वीडियोज़ और ऑडियो की वजह से नौजवानों की एक बड़ी तादाद इमरान खान के पीछे लगी हुई है, क्योंकि उनमें उनको अपनी ज़हनी जिनसी तस्कीन का सामान मिलता है, गलाजत फैलाने का जो जबिल्लत उनकी पैदाइशी है, उस जबिल्लत को मदद मिलती है। और इस वजह से इमरान खान ये कहता है कि अवाम मेरे साथ है, हालांकि अवाम उसके साथ नहीं है। एक तबका ज़रूर उसके साथ है, लेकिन अवाम की अक्सरियत उसके साथ नहीं है। नाज़रीन, ये कितनी तकलीफ़ दे एक चेन है वाक़यात की जो चली। JIT बनाई गई और साकिब निसार ने कहा कि हमें हीरे चाहिए, फिर वाजिद ज़ियाद जैसे गलीज़ इंसान इस हीरों की इस टीम का सरबराह बनाया गया। वाजिद ज़िया जो है ये अपनी करप्शन के लिए पहले भी बदनाम था, इसीलिए साकिब निसार ने इसको हीरा कहा। तो इस हीरे ने अपने भाई को 70,000 पाउंड बिला वजह बेमकसद इस फंड में दिए जो JIT के लिए रखे गए थे। और JIT जब वहाँ बरतानिया पहुँची और उसने सबूत इकट्ठे किए तो बरतानिया के इदारों ने, ये ऑन द रिकॉर्ड बात मैं बता रहा हूँ,
کہ برطانیہ کے تمام اداروں نے اسے جواب دے دیا اور کہا کہ ہمارے پاس جو کیس تم لے کر آئے ہو اس سلسلے میں کوئی ثبوت، کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود واجد ضیاء پاکستان آیا اور 10 ردی کے ڈھیر ڈبوں میں بند کر کے ثاقب نثار کے حوالے کیے، اور یہ آخر میں یہ لکھا کہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحب ابھی اس کرپشن میں ملوث ہیں۔ تو واجد ضیاء کے اس غلیظ آدمی کے اس فکرے کو کہ میرا خیال ہے کہ یہ کرپشن کی گئی ہے، اب مریم نواز صاحبوں کو بھی سزا سنا دی گئی اور نواز شریف کو بھی سزا سنا دی گئی۔ اس میں نیب کی عدالت کا جو جج ہے محمد بشیر، وہ بھی کتنا ننگا ہو کر سامنے آیا کہ سب کچھ اس کے سامنے تھا کہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی شہادت نہیں، مقدمے کچھ بھی نہیں، ایک تنکا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر مقدمے کی عمارت کھڑی کی جا سکے، لیکن اس نے جنرل فیض کے اور ثاقب نثار کے اور اعجاز الحسن کے حکم پر سزائیں سنا دی۔ ناظرین، یہ قصہ ہو گیا پرانا، اس پر لیکن اس کو پرانا ہونے دینا نہیں چاہیے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ مسئلہ مریم نواز کا اور نواز شریف صاحب کا نہیں ہے، بلکہ ملک کے مستقبل کا ہے کہ آئندہ اس طرح کے غلیظ کردار جعلی مقدموں میں جعلی سزائیں لوگوں کو نہ سنوا سکیں، ملک کے مستقبل سے، ملک کے وجود سے، ملک کی سلامتی سے اس طرح نہ کھیل سکے۔ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ اب آگے کا منظرنامہ کیا بنتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ پر ایک تلوار تھی، وہ جب زیادہ جلسے کرتی تھی اور بڑے بڑے پرجوش جلسے کرتی تھی جو عمران خان کے جلسوں سے بہرحال اکثر بڑے ہوتے تھے، تو ان کو کوئی نہ کوئی فون آ جاتا تھا کہ تمہاری ضمانت کینسل ہو جائے گی۔ اب مریم نواز صاحبہ پر یہ تلوار جو لٹک رہی تھی ٹل گئی ہے، وہ آزادی سے اپنا سیاسی کیریئر شروع کر سکتی ہیں، تو ان کو اب جلسے کرنے چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ عمران خان کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں، عمران خان اب تاریخ کی اس دوڑ میں پیچھے جا چکا ہے، اس کی ایک گھوپ اندھیرے کے دن شروع ہو چکے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ملک میں ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی بالادستی، اور عمران خان اور ثاقب نثار اور فیض نے جو گمراہی پھیلائی تھی اس کا ازالہ کرنے کے لیے ان کو جلسوں کی ایک سیریز شروع کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ اکتوبر کا شروع ہونے والا ہے اور اس کے بعد نومبر کا مہینہ ہے، یہ 2 مہینے جلسوں کے لیے بہت سازگار ہیں۔ دسمبر میں زیادہ سردیاں آ جائیں گی، جنوری میں اور زیادہ سردیاں آ جائیں گی، اس طرح سے جلسے نہیں ہو سکیں گے۔ تو میری یہ ایک تجویز ہے، اور یہ میری اکیلے کی نہیں، پاکستان کے بہت سارے لوگوں کی یہ تجویز ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جلسے کرنے چاہیے۔ عوامی بیداری کی ایک مہم جس میں ان سازشوں کا ذکر ہو، ان سازشوں کی تفصیل بتائی جائے اور آئندہ کا لاہ عمل بتایا جائے، اور اس لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اس طرح کے عمران خان جیسے ٹھگوں کے فریب میں آنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور یہ کہ جو ایڈونچر کرنے والے تھے ان کا جو سیاہ کردار ہے وہ بھی سامنے لانا چاہیے۔ تو خبر بہرحال یہ ہے کہ خبر کیا ہے، بلکہ مریم نے خود ایک اپنے بیان میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسمبلی میں جائیں گی، لیکن کون سی اسمبلی، پنجاب یا قومی، اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے۔ عوامی حلقوں کی، سیاسی حلقوں کی رائے منقسم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم کو قومی اسمبلی میں جا کر سیاست کرنا چاہیے، پنجاب اسمبلی میں وہ پھر جا سکتی۔ ایک اسکیم پہلے یہ بنی تھی مسلم لیگ کے اندر سے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اسکیم یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں لایا جائے تاکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکیں اور اس دوران ان کی ایک سیاسی تربیت ہو سکے۔ یہ منصوبہ واقعتاً بنا تھا، اور اب کیا اب بھی یہ برقرار ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ ظاہر ہے اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے، لیکن بہرحال جو بھی صورتیں ہو وہ اس میں ان کو اسمبلی میں جانا چاہیے۔ اور دوسرے طبقے کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مریم کو قومی اسمبلی میں جا کر قومی سیاست کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال بہت سارے سیاسی جو تجزیہ نگار ہیں، بلکہ سیاسی جو نجومی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اگلی وزیر اعظم ہیں۔ تو اگلے الیکشن اگلے سال ہونے والے ہیں، یہ سال تو ختم ہو چلا، اکتوبر، نومبر، دسمبر 3 مہینے رہ گئے، تو اگلے سال کے اگست ستمبر میں الیکشن ہونے والے ہیں، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کو اوپر کی سیڑھی پر آنے کے لیے 6 یا 7 مہینے کا، 8 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، جس کے بعد وہ قومی سیاست سے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک معاملہ تھا شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ مسلم لیگ کے اندر ایک گروپ چاہتا تھا کہ اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، اور وہ ہو سکتے تھے، لیکن
ان 5-6 مہینوں کی گورنمنٹ میں شہباز شریف کے بارے میں جو ایک مثبت تاثر تھا وہ دھندلا گیا ہے۔ اگرچہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس میں ساری ذمہ داری شہباز شریف کی نہیں ہے، آدھی ذمہ داری ان کی کہی جا سکتی ہے، آدھی نہیں۔ آدھی اس لیے کہ عمران خان تباہی اور بربادی کے اتنے بڑے کھنڈر بنا گیا ہے کہ ان کی تعمیر تو دور کی بات ہے، ان کا جائزہ لینے کے لیے بھی وقت چاہیے کہ کہاں تباہی ہوئی ہے، اور جس طرح وہ قرضوں کی ایک سمندر میں پاکستان کو غرق کر گیا ہے، پاکستان کی معیشت کو برباد کر گیا ہے، پاکستان کا کوئی ادارہ اس نے تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ تو اس صورتحال میں شہباز شریف کیا کوئی بھی ہوتا وہ ناکام ہی ہوتا۔ چنانچہ اس حد تک تو شہباز شریف کی معافی بنتی ہے، شہباز شریف پر کوئی الزام نہیں آتا۔ لیکن ادروائز بھی ایک صورتحال ہے، جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اہم فیصلے جو اس ساری صورتحال کے باوجود کیے جا سکتے تھے وہ شہباز شریف صاحب نے نہیں کیے۔ یہ ان کی گورننس پر ایک سوالیہ نشان ضرور لگتا ہے، اور خاص طور پر مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنانے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جس کی مخالفت نواز شریف صاحب نے کی تھی، وہ فیصلہ غلط تھا۔ تو چنانچہ شہباز شریف کے مجموعی امیج کو کسی حد تک غلط اور کسی حد تک صحیح ایک داغ لگا ہے، ان کی شہرت پر ایک سوالیہ نشان بنا ہے، اور مجھے نہیں لگتا، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ اگلے الیکشن کے بعد مسلم لیگ شہباز شریف صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کرے گی۔ یہ میری ایک رائے ہے، خبر نہیں ہے، کیونکہ جو حالات بتا رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ شہباز شریف کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کے کردہ غلطیوں کی وجہ سے، اور ان غلطیوں کی وجہ سے جو انہوں نے نہیں کی، دونوں وجوہات کی بنیاد پر مسلم لیگ کی مقبولیت کو بہت دھچکا لگا ہے۔ اور جو مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی مقبولیت منفی ہو گئی ہے، وہ تو خیر سراسر غلط کہہ رہے ہیں۔ اس طرح مقبولیت منفی نہیں ہوا کرتی، گرتی ضرور ہے، اور وہ گری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گری ہے، لیکن ایک سالڈ ووٹ بینک بالکل جو غیر متزلزل ہے وہ مسلم لیگ کا برقرار ہے۔ اور اب مریم پر یہ ذمہ داری نہیں بلکہ ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عوامی جلسوں کی ایک چین چلائیں، اور اس چین میں یہ نہ صرف یہ ہے کہ صورتحال سے عوام کو آگاہ کریں کہ کیا حالات تھے جن میں یہ تباہی ہوئی، اور مسلم لیگ کی حکومت کے ہاتھ کس طرح بندھے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، کچھ غلطیاں جو کی ہیں بے شک ان کا بھی ذکر کریں، لیکن یہ ساری صورتحال عوام کے سامنے رکھیں، اور ووٹ بینک کی اس سالڈ گراؤنڈ کو لے کر ووٹ بینک کو نئے سرے سے تعمیر اور منظم کرنے کی ذمہ داری ادا کریں، ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور اب اگلی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے، 4 فکرے مکمل کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا رستہ پہلی بار ہموار ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے یہ بلا کیا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ منسوخ ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں آ رہے۔ اس کی وجوہات میں شہباز شریف صاحب کا عدم تعاون جو وہ مصالحانہ پالیسی کی وجہ سے کر رہے تھے، کسی چلیے بری نیت کی وجہ سے نہیں، لیکن جو انہوں نے ایک مصالحانہ پالیسی بنائی تھی اس کی وجہ سے، اور کچھ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ نواز شریف کو واپس آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ان 2 مہینوں میں وہ سارا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ جس طرح اسحاق ڈار کو منتیں اور سماجتیں کر کے لایا گیا، اسی طرح کی درخواستیں اب نواز شریف صاحب سے بھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ جو بڑے ہیں اس ملک کے، جن کو ہم مکان مالک کا نام دیا کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نواز شریف کو آنا ہی پڑے گا۔ تو کچھ لوگ دسمبر کی تاریخ دے رہے ہیں، کچھ لوگ نومبر کی تاریخ دے رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اکتوبر کے آخر تک آ جائیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اب پہلی مرتبہ ایک ایسی فضا بن چکی ہے جس میں نواز شریف کی واپسی کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے یہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور جہاں تک عمران خان کا سوال ہے، تو وہ میں نے پروگرام کے بیچ میں ایک فقرہ کہا تھا کہ اس کے لیے اب گھپ اندھیرے کے دن آ گئے، اس کے لیے ہر دن اب تاریکی کا آئے گا، اس کو ہر روز کوئی نہ کوئی بری خبر ملے گی، اور ظاہر مریم نواز کی بریت کی خبر بھی اس کے لیے بہت بری تھی۔ آڈیو لیکس کی جو کل خبر چلی تھی، اس کی وجہ سے وہ ابھی تک صدمے سے نہیں نکل سکا تھا کہ یہ اب دوسرا صدمہ اس کی کمر پر ایک کمر توڑ وزن کی صورت میں گرا ہے، اور یہ آخری خبر نہیں ہے، مزید بری خبریں عمران خان کا انتظار کر رہی ہیں، اور عمران خان
کو एक अजीब तरीके से कुदरत ने पकड़ा है। उसकी गिरफ्त एक अजीब तरीके से हुई है कि बजाय ये है कि एकदम उसे गर्दन से पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, उसे ये सज़ा मिली है कि हर दिन उसकी यास और नामुरादी में इजाफ़ा होता जा रहा है। ये जलसा खेल रहा है, ऐसे खेलने दें और अब देखें कि इसके लिए घुप अंधियारे क्या ख़बरें, क्या माहौल, क्या नतीजा, क्या ख़बर लेकर आते हैं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।